बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है रमज़ानुल मुबारक के आते ही हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत की तारीफ, व्हाइट हाउस में अमरीका और यूक्रेन के सदर के दरमियान तल्ख कलामी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देहाती ख़वातीन के लिए एक और मंसूबा। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी और अमीन हफीज। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया होगा, हमें साथ रहेंगे जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम। और आप तीनों को इज्तिमाई रमजान मुबारक। अच्छा, ये मैं मुबारकबाद देने लगा था, हम तो देखे नहीं, मैंने कहा पहले जो देता है उसको ज्यादा सवाब होता है। वो लोग ने जिन्हें 3 महीने पहले ही वो पोस्ट लगा देते हैं ना कि ये कम मार्च को पहला रोजा होगा, हमने सबसे पहले बताया है तो ये सवाब होगा। ये रजिस्टर रखा होता है सवाब इकट्ठा करने वाला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। ये हमारी यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं, हंसना खेलना चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। सही। अब आज हमारे दोस्त जवाद फैजी साहब हमारे साथ आए हैं, मेरी मौजूदगी में पहली मरतबा, वरना इस प्रोग्राम में दूसरी मरतबा। तो उन्हीं से खबर ले लें, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया है रिलीफ पैकेज का। रिलीफ पैकेज का। जी बिल्कुल। जवाद फैजी साहब आप हमें सुन रहे हैं? आवाज आ रही है जवाद साहब आपको? जी मैं सुन रहा हूँ, बल्कि मुझे खुशी होगी इस बात की इसका तज़किरा करते हुए कि वाक़तन इस्लामाबाद में जो तकरीब हुई और जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के मौका पर आम लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके लिए रोज़े रखना भी मुश्किल थे, अगरचे महंगाई में कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा रिलीफ दिया गया है और इतने ख़ानदानों को, 40 लाख ख़ानदान, और उसमें पैसे 3 गुना ज़्यादा कर दिए गए पिछले रमज़ान के मुकाबले में, तो यकीनन ये खुशी की बात है। और इसके हवाले से तो मैं मज़ीद दुआ करूँगा कि अल्लाह करे कि अगला बरस आए, अगला रमज़ान आए तो हमें रिलीफ पैकेज की ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि हमारे हालात ऐसे हो जाए, मुआशी हालात ऐसे हो जाए, मंसूबे ऐसे हो जाए, चल पड़े, और जिनके बारे में हम उम्मीद रखते हैं। और अभी हालिया सर्वेज ये बताते हैं कि उम्मीद के अंदर भी इजाफा हुआ है, और मुआशी पॉलिसी और इसकी सिमत के हवाले से भी जो खुशखबरी के हवाले से लोगों में एक उम्मीद कायम है, उसमें इजाफा हो जाए तो अल्लाह करे कि हमें ऐसे रिलीफ पैकेजेस की ज़रूरत ही ना रहे। लेकिन मैं शुरू में एक बात, अभी हंसते हंसते बात हो रही थी, वैसे एक गल दसा, अब ये काम ना वज़ीर आज़म ने, वज़राए आला ने, गवर्नर साहबान ने या चीफ साहब ने नहीं करना। आज मैंने देखा है पहली तरावी के लिए और मगरिब के फौरी बाद कसम खुदा दी इस तरह गाड़ियां तेजी से भगा रहे थे जैसे कोई एहसान करने जा रहे हैं मस्जिद में। वो सबर दा महीना है, खुदा दे वास्ते दूसरे भी जगह दे दिया करो और थोड़ा जा हाथों हला रखो और ब्रेक पे पैर रखो। आहिस्ता आहिस्ता चले ना। ये बताएं रिलीफ पैकेज में शामिल क्या क्या है? देखिए, रिलीफ पैकेज में कुछ भी शामिल नहीं है, पैसे हैं, लोग अपनी जरूरत के मुताबिक, और ये स्पिरिट भी यही बिल्कुल, जो रमजान के अंदर डोनेशन है, सदका है, खैरात है, ज़कात है, उसकी स्पिरिट भी यही है। ज़कात जो है वो अफराद की है कि अफराद को देनी है, उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। सदकात आप अदारों को भी दे सकते हैं, ज़कात अफराद के लिए मखसूस है। अब जो वो लोग जो हैं जो कि जिसे कहना चाहिए कि खुशहाल हैं, अल्लाह ताला का करम है उन पे, वो भी अपने तौर पे भी अपने टाइम भी एहतमाम करते हैं कि जो उनके करीब हैं और गरीब लोग हैं उनको वो दे। वज़ीर आज़म चूँकि पूरी कौम के नुमाइंदे होते हैं, पिछली दफ़ा 7 अरब रुपया मखसूस किया था वफाकी हुकूमत ने, हमारे मुआशी हालात दुरुस्त नहीं थे, सही कमज़ोर थे। तो इस दफ़ा अगर हमने 20 अरब रखा है तो ये एक और इंडिकेटर है कि हमारी मुआशी हालात बेहतर है, ठीक है, हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर है, सरकार के खजाने में पैसे ज्यादा हैं, करंट अकाउंट का सारा खत्म हो चुका है, ये इस बात की निशानदेही करता है। 20 अरब रुपया, और फिर पिछली दफा जो था जैसे पंजाब हुकूमत ने दिया था, अभी उसकी तरफ आएंगे हम, चीजें लोगों के घरों तक पहुंचाई थी। फिर उनको एक अक्लमंद आदमी टक्कर गया जिसका नाम था अमीन हफीज, उसने कहा कि पहुंचाने पे जो खर्चा लगता है गरीब आदमी को वो भी उनको दे दें, सही, तो इससे उनको ज्यादा पैसे चले जाएंगे। और दूसरी बात, उनके पास चॉइस आ जाएगा ना
ایک آدمی نے سستی چیز کہاں سے ملنی ہے اسے بہتر پتا ہے اس کے علاقے میں سستی اور کوالٹی کی چیز کہاں سے ملنی ہے اور وہ وہاں سے لے کے آئے گا. آپ اس کو دیں گے, ہو سکتا ہے کہ جو اشیاء آپ اس کو دے رہے ہیں اس کی ضروریات کے سے مطابقت نہ کھاتی ہوں, ان کے گھر میں وہ چیز پکائی نہ جا سکتی ہو. تو رضی دادا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کسی فیملی میں جو لوگ ہوتے ہیں, آپ نے جس طرح بتایا کہ مغیر حضرات ہوتے ہیں, وہ اپنوں کو دائیں بائیں دیکھتے ہیں. اسلام کا بھی بیسک یہی سبق ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے فیملی میں دیکھیں, گرد و نواح میں دیکھیں کون مستحق ہے. اور آپ دیکھیں جب کسی کی بیٹی کی شادی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, کچھ اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں, تو فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوتا ہے, وہ جا کے کیش دے آتے ہیں تاکہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ اس کو خرچ کر سکیں. دیکھیں ماضی میں پچھلے رمضان میں پنجاب گورنمنٹ نے وہ گھی, آٹا, دال, بیسن, یہ چیزیں مشتمل بیگ بنا کے گھروں تک دیا. ہم نے یہ رائے دی تھی کہ آپ جو سامان خرید رہے ہیں پھر اس کو پیکنگ پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, پھر اس کو آپ ان کو مین بیگ میں بند کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے, گھر گھر جا کے آپ دے رہے ہیں. اب تو سائنس ترقی کر گئی ہے, یہ سارا کام کرنے کی ضرورت نہیں. اس پہ جو اوور ہیڈ آ رہے ہیں وہ اوور ہیڈ بچانے کے لیے لوگوں کو کیش دے دیں, زیادہ لوگوں تک آپ کی امداد چلی جائے گی. فیڈرل گورنمنٹ نے, جناب پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کیا کہ پچھلی دفعہ یوٹیلیٹی سٹورز پر ان کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا گیا تھا. لمبی لمبی لائنیں لگی, جو مستحق لوگ تھے وہ بڑی مشکلات آئیں اور وہ بڑی شکایات بھی سامنے آئی, جس کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ڈیجیٹل سسٹم ہے, دنیا سائنس کہاں ترقی کر گئی ہے, تو ہم 5,000 روپیہ فی فیملی دیں گے. 40 لاکھ جو خاندان ہیں ان کو 5,000 روپیہ پر ہیڈ دیا جائے گا. یہ دو جو بنتے ہیں اس میں 2 کروڑ افراد اس سے مستفید ہوں گے. آپ نے وہی کہا, پچھلی دفعہ 7 ارب تھا, اس دفعہ 20 ارب ہو گیا. مطلب حکومت جب جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا تو بندہ بانٹ بھی زیادہ دیتا ہے. اور اس میں پرائم منسٹر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, جب ان کے سامنے رپورٹ رکھی گئی کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں, اتنے پیسے دے نہیں سکتے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا, تینوں چاروں بڑے محکموں کو اکٹھا کر لیا. انہوں نے کہا کہ وزارت جو انڈسٹری اور پیداوار ہے وہ 10 ارب روپیہ وہ دے. پھر 2 ارب روپیہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالا, اور وزارت فنانس کو کہا کہ وہ 8 ارب روپیہ وہ دے. سو پرائم منسٹر نے مختلف محکموں کے اشتراک سے 20 ارب روپیہ اکٹھا کیا. 40 لاکھ خاندانوں کے 2 کروڑ افراد میں یہ رمضان پیکج اچھا وہ خاندان کون ہوں گے, وہ کوئی لسٹ بنائی ہے؟ نہیں, وہ آلریڈی پرائم منسٹر اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک لسٹ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آلریڈی لوگ رجسٹرڈ ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے بھی انہوں نے اس دفعہ نئی لسٹ اپنی بنائی ہے, لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اپلائی کریں. جو پھر وہ نادرا کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر کے گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ کسی کا ایسا تو نہیں, کسی نے مطلب کوئی ایسا جس کا اپنا گھر ہو, جو جس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہو, مطلب جس کے گھر میں فریج ہو, مت جس کے گھر میں باتھ روم لگژری قسم کا ہو, مت جس کی مطلب ان کو نہیں دینا. جو سچ معنوں میں ڈیزرونگ لوگ ہیں, نادرا کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے. گورنمنٹ نے جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کی انفارمیشن آئی ڈی کارڈ بیس پر نادرا سے کلیکٹ کی. نادرا نے جس کو ویریفائی کیا کہ یہ لوگ مستحق ہیں, وہ لسٹ بنائی گئی, پھر ان کو چنا گیا میرٹ پہ ٹوٹلی. اب کسی کو لائن میں نہیں لگ رہا. اب اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ بڑے بڑے عمرہ ہمیں بتاتے تھے تنزیہ طور پہ کہ یار مجھے بھی میسج آیا ہوا ہے کہ آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا. اس میں سے بیشتر تو سکیم ہوتے تھے, لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے اس وقت. دیکھیے اس وقت پنجاب کے اندر بے نظیر بھٹو میں کہہ گیا ہوں, مریم نواز شریف صاحبہ 10,000 روپیہ فی کس دے رہی ہیں. صحیح. اسی طرح کی پنجاب حکومت نے رمضان پیکج کے تحت. اسی طرح مراد علی شاہ صاحب جو ہیں سندھ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ دیں گے. اس حوالے سے اگر کوئی صوبہ بیچارہ محروم رہے گا تو وہ کے پی کے ہے. ٹھیک ہے, دعا کیجئے کہ وہاں پہ پھر انہیں کہیں وفاق پہ چڑھائی کرنے کا حکم نہ مل جائے. ادروائز میرا مطلب ہے جو ان کے پاس ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا. اور اس لیے
کے پی کے لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے. وفاق کی طرف سے جو پیسے ہیں 5,000 جو لوگ اس فہرست میں شامل ہیں ان کو ملیں گے, لیکن جو ان کے صوبے کی طرف سے کچھ ملنا چاہیے ان کو. اور ہمارے ہاں انسیڈنٹ جو ہیں پاورٹی کے جو ریشو ہے وہ یا تو مطلب حیرت کی بات میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں, ایشیائی ترقیاتی بینک کا سروے ہے, پنجاب کے بڑے شہروں لاہور اور راول پنڈی میں غربت کے کیسز جو ہیں وہ ورسٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کے کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں کے غربت یہاں پہ زیادہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایشیائی ترقیاتی بینک کا سروے کہہ رہا ہے. ڈسکریمنیشن زیادہ ہے, فرق بہت زیادہ ہے. پھر یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ دور دراز پہاڑی علاقوں کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. تو لوگوں کو انکم جتنی انکم میں وہ وہاں پہ گزارا کر سکتے ہیں یہاں پہ نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا. تو ہم اس موقع کے اوپر اپنے سارے پاکستانیوں کو یاد رکھیں اور جو ہے وہ ان کا بھی حق ہے, وہ بھی پاکستان کے باشندے ہیں اور ان کے صوبے کو بھی ان کی ضروریات کا خیال کرنا بالکل. پرائم منسٹر صاحب نے بولا ہے نا کہ جیسے دہشت گردی بھی وہاں پہ اس صوبے میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, وہ بھی وہ ختم کریں گے. دہشت گردی کے موضوع پہ بھی بات کی ہے انہوں نے, وہاں پہ کل ایک سانحہ ہوا ہے بالکل, جس پہ ہم نے بات بھی کی تھی اپنے پروگرام میں. کل بھی ہم نے بات کی تھی. آج صبح بھی جمعیت علماء اسلام کے ایک مقامی لیڈر جو ہیں کوہاٹ میں, ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کے اندر کیا گیا. تو یہ ایک ہی جگہ سے لگ رہا ہے کہ یہ انسٹیگیٹ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ رمضان آنے سے پہلے وہ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ریلیف فنڈ کی بات کرتے کرتے آپ نے بیچ میں بات کی تھی کہ خیرات اور صدقات تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے کہا زکوٰۃ اداروں کو نہیں دے سکتے. وہ پھر کنٹروورشل ہے, مطلب کہ علماء کرام جو ہیں جو کہ صحیح مطلب کہ جو میرے خیال کے اندر درست ہیں, میں کوئی حتمی حرف آخر تو نہیں ہوں نا, تو میرے خیال کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ فراد کا حق ہے ان کی ضرورت کے لیے. جواد فیضی صاحب, ہمارے ملک کی معیشت بہت بہتر ہوئی ہے, جو کہ ابھی بھی ہم نے بات کی, آپ نے بھی بات کی, رضی دادا نے بھی بات کی کہ یہ فنڈ اس لیے زیادہ ہم نے نکالا ہے ریلیف کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہوئی ہے اور اس پر تعریف بھی ہوئی ہے. آپ کو اندازہ ہے نا, ورلڈ بینک کی طرف سے ان کی کنٹری ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ورلڈ بینک کی کنٹری جی جی مجھے سارا اندازہ ہے. شکر ہے اسلام آباد کی طرف بھی رخ کیا آپ نے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ابھی جو میرے دونوں دوستوں نے بات بھی کی, یہ واقعتاً ایسا ہی ہے. اگر میں پہلے پچھلا جواب دے دوں, پہلے تو آپ لوگ پہلے پریشان ہوئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان ایک صبر کا مہینہ ہے اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھا اسلام آباد کے اندر 5 دن کے اندر کہ آج کی رات جو میں ابھی آ رہا تھا تو ایکسیڈنٹ کچھ زیادہ ہوئے ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے. ہمیں تھوڑا سا اخلاقاً بھی اور معاشرے کے حوالے سے بھی بات ضرور کرنی ہے کہ ہمیں رمضان تو صبر سکھاتا ہے نا, تو اس میں ہم اگر تیزی سے چلنا شروع ہو جائیں گے اور حق اپنا مانگنا شروع ہو جائیں گے اور دوسرے کو نہیں دیں گے تو اس پہ بھی ہمیں بات بہرحال کرنی چاہیے. جہاں تک رہ گئی, ابھی امین حفیظ صاحب کہہ رہے تھے اور رضوان رضی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے کیش کا فائدہ کیا ہوتا ہے. میں نے بیرون ملک بھی دیکھا کہ ایک ہی تحفہ ہر بندہ دیے جا رہا ہے. اب اگر ایک گھر میں کوئی شادی ہے اور اس میں چاہیے ڈنر سیٹ ایک اور ہر بندہ ڈنر سیٹ دے دیتا ہے. اسی طرح رمضان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو خیرات کرنے والے تھے نا وہ صرف آئل ہی دیے جا رہے ہیں, وہ تیل ہی دیے جا رہے ہیں اور بس وہ پورے گھر میں اکٹھا ہو گیا ہے, باقی چیزیں میسر نہیں ہیں. اب نہ وہ بیچنے جوگے نہ کسی کو بتانے جوگے کہ ہمارے گھر میں یہ زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں, کہاں پہ جائیں گے ہم. لہٰذا اس کو بہتر پتہ ہے, امین حفیظ نے صحیح کہا کہ بہتر پتہ ہے کہ میں نے کیا چیز لینی ہے, کس طرح لینی ہے, کہاں سے لینی ہے اور مجھے دودھ دہی اور روٹی اور گندم کا کیا معاملہ ہے. رہ گئی بات, آپ نے ابھی بات کی, آج کے پی کے کی بات ہوئی, پتہ ہے برادر رضوان رضی کو بھی کہ یہ جو اس موقع پر خاص طور پہ یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا اس صوبے میں جہاں کوئی خیراتی کام زیادہ نہیں بڑھ رہے, جہاں پہ کوئی فلاح و بہبود بھی نہیں ہو رہی, جہاں پہ ان کے معاملات بھی حل نہیں ہو رہے, اسی صوبے کے اندر خدا نہ خواستہ یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی جو سازشیں ہیں, اللہ نہ کرے وہ کامیاب ہوں, لیکن ان کو توجہ بھی دینی چاہیے. جہاں تک رہ گئی بات مہنگائی کے حوالے سے, دیکھیے وہ پوری دنیا کے اندر آپ ورلڈ بینک دیکھ لیجئے, آئی ایم ایف دیکھ لیجئے, مختلف ادارے دیکھ لیجئے, گیلپ سرویز دیکھ لیجئے, اور وہ ان کی ساری جو رپورٹس آ رہی ہیں, اعداد و شمار آ رہی ہیں, اور رضی صاحب کا تو ماشاءاللہ یہ مین میدان ہے, ان کو زیادہ بہتر انداز میں پتہ ہے کہ جب وہ اشاریے ہمیں
بتائے جا رہے ہیں ان احوال کے اندر ہمیں بہرحال یہ چاہیے کہ رمضان المبارک چونکہ آ گیا ہے، اور میری خواہش ہے یہ کہ شیطان واقعی قید ہو جائے، بند ہو جائے، اور ملک کے خلاف جو مہم چلانے والے، ابھی بات ہوئی سندھ میں بھی یہ معاملہ ہوگا، بلوچستان میں بھی ہوگا، پنجاب میں بھی ہوگا، اور کیپٹل میں وزیر اعظم نے خود یہ اعلان کر دیا، ایک صوبہ رہ گیا ہے، اللہ کرے کہ وہاں پہ بھی وہ مسابقت کی دوڑ میں شریک ہوں، عوامی مسائل کے حل میں شریک ہوں، نہ کہ یہ کہہ کے سانو کچھ نہیں مل رہا اور آؤ پھر چلیے اسلام آباد اور چڑھائی کریں۔ اس سے بچنا ہے، اور یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، صرف پی ٹی وی کی نہیں، جو بھی اس ملک کا میڈیا ہے اس کو حب الوطنی کا ثبوت دینا ہوگا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو کم از کم ضرور دینا ہوگا کہ وہ سارے معاملات سامنے رکھیں، اعداد و شمار رکھیں، اور یہ بتائیں کہ کون سے پروجیکٹ کہاں پہ شروع ہوئے ہیں اور اس کے ثمرات کہاں کہاں پہ ہیں، اور جو حرکتیں ماضی میں ہوئیں اور جس طرح ہوئیں اور دہشت گردی کو آباد کیا گیا اس کے مضمرات ہم آج بھی دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں۔ بڑے افسوسناک ہے کہ مسجد محفوظ نہیں، علماء محفوظ نہیں، اور وہ علماء جو خاص طور پہ اس بات کے پشتیبان ہیں کہ عورت کو، ہماری بیٹی کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے ان کے فتاوی جات موجود ہیں کہ اپنے ہی بھائیوں پہ، اپنے ہی ہم مذہب یا دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوں، کسی انسان کا قتل وہ جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی ہے۔ ان حالات میں میرا خیال ہے ہم سب کا، اور ہمیں سب کو خاص طور پہ اس مہینے میں اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات کی ہے جواد فیضی صاحب نے کہ صبر کا مہینہ ہے اور امن قائم رکھنا صرف پی ٹی وی کی ذمہ داری نہیں ہے، سارے میڈیا چینلز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے میسیجز دیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور پھر بات کرتے ہیں۔ لالا سنبھل کے دیکھ کے بھائی، ایک غلطی اور گیم اوور۔ ہر موڑ پہ خطرے ہزار، ہر میچ آریا پار۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے۔ رمضان میں بھی سارے روزے رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو نگہبان ہے مولا، بے آس چہروں کی آس بن کے آ گیا، رحمان کا چنا ہوا خاص بن کے آ گیا، دیکھ رہا ہے خدا سنی گئی تیری صدا، دیکھ تیرے در پہ نگہبان ہے آ کھڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے اس رمضان بھی 30 ارب روپے کی خطیر رقم سے پی ایس سی آر کے شفاف اور مستند ڈیٹا کے مطابق کم آمدنی والے 30 لاکھ گھرانوں کے لیے فی خاندان 10,000 روپے کا نگہبان رمضان تحفہ ان کی دہلیز پر۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے اپنی اہلیت جاننے کے لیے اپنا شناختی کارڈ نمبر 8100 پر ایس ایم ایس کریں۔ تصدیقی پیغام موصول ہونے پر دی بینک آف پنجاب، الفا پے، ایچ بی ایل کنیکٹ اور یو بی ایل اومنی سمیت 18,000 سے زائد پوائنٹس پر بغیر کسی فیس کیش کروائے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی ایجنٹ کی جانب سے رقوم میں کٹوتی کی صورت میں 08,000-2345 پر فوری شکایت درج کرائیں۔ فوری کیش ٹرانسفر کو یقینی بنانے کے لیے مستحقین کے بی او پی والیٹ بھی کھولے جا رہے ہیں تاکہ اس رمضان بھی ہر گھر میں سجیں خوشیوں کے دسترخوان۔ نگہبان رمضان، آپ کا حق آپ کی دہلیز پر۔ ویلکم بیک جی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، اور جیسے جواد فیضی صاحب بات کر رہے تھے امن کی، سکون کی، صبر کی، اسی طرح جو مذہب جو ہے وہ بلا وجہ، فیضی صاحب سن رہے ہیں نا آپ، ہمیں پانی
ضائع کرنے کی, پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ بغیر وجہ کے رضی دادا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دہشت گردی کی بالکل نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح کہا. میں نے ڈیورنگ جب ہماری پچھلی کنورسیشن ہو رہی تھی, میں نے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی بات کی تھی کہ اس نے بھی ہماری معیشت کی تعریف کی ہے. ہاں, اس پہ ذرا آ جائیں. یہ جو ہیں انہوں نے تعریف کی ہے, اور یہ جو پیکج پاکستان کے ساتھ اسپیشل وہ ارینجمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ تقریباً 20 ارب ڈالر جو ہے وہ ورلڈ بینک براہ راست دے گا, اور 20 ارب ڈالر کے قریب جو ہے, اور وہ ورلڈ بینک کا جو کمرشل سیگمنٹ ہے جس کے اندر آئی ایف سی بھی ہے, انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن بھی شامل ہے, ایک دو اور ادارے بھی شامل ہیں, وہ دیں گے. تو یوں 40 ارب ڈالر جو ہے وہ آئندہ 10 سال پاکستان کو ملے گا. یہ تقریباً 4 ارب ڈالر سالانہ کی اوسط بنتی ہے. تو پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ شارٹ فال جو چل رہا ہے پاکستان کا, کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ, اور ہماری مین پاور کی جو پروسیڈز ہیں اوورسیز پاکستانیز کی جو پروسیڈ ہیں, ان دونوں کو ملا کے ہم اپنی ایکسپورٹس کو امپورٹس کو فائنانس کرتے ہیں. مطلب اگر ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ پچھلے سال 32 ارب ڈالر پہ ہوئی تھیں, اس دفعہ انشاءاللہ 36 کراس کریں گی یہ, اور ہمارے اوورسیز پاکستانی جو تقریباً اس دفعہ 34 ارب ڈالر کی سالانہ کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں ابھی تک, تو وہ 36 اور 34 جو ہے یہ تقریباً 70 ارب ڈالر ہو جائے گا. اور ہماری ایکسپورٹس, ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ہیں تقریباً اس دفعہ ہم 82 ارب ڈالر کے قریب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو 6 ارب ڈالر کا ڈیفرنس رہ جاتا ہے نا ڈالرز کا, یہ ہمیں ہانٹ کرتا ہے ہر سال, اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں یا وزیر اعظم انہیں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے کہ کوئی ہمارے اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھوا دے, کوئی ہمارا دوست کوئی ایسے کر دے, تو ہم یہ پورا کرتے ہیں. تو اگر ہمیں ورلڈ بینک اس طرح مل جاتا ہے کہ 4 ارب ڈالر وہ دے دے, اور تھوڑا سا زور ہم لگا کے ہم تھوڑی سی اپنی ایکسپورٹس بڑھا لیں یا اپنی مین پاور ایکسپورٹ کر لیں, تو ہمارا ٹریڈ بیلنس بڑا بہترین قائم ہو سکتا ہے. اور اس کی چھتر چھایا کے اندر ہم جو ہے وہ آگے اپنی گروتھ کا ریٹ جو ہے وہ 5% اور 5% پلس پہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ لے جا سکتے ہیں. یہ تو ہے اس کا پازیٹیو اسپیکٹ. لیکن اس پر نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا معیشت اوپر کو بڑھتی ہے, جب بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر کم از کم 4 دفعہ تو میں نے اسے جمپ لیتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اوپر کو بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے لوگ بہت ساری ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی کرونا کے اندر دنیا کے اندر بحران آیا اس کا سولر کی پلیٹوں کا. بحران کیوں آیا؟ چائنا نے کیپیسٹی بڑی کی, انڈیا نے اپنی کیپیسٹی لگا لی, اور باہر سے آنے والی سولر کے اوپر پابندی لگا دی. یورپین یونین نے کہا کہ جی صرف سولر پلیٹ وہ لگے گی جو کہ ہمارے ہاں تیار ہوگی. صحیح. امریکہ بہادر نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنا 60% جو لوڈ ہے بجلی کا دن کے وقت وہ سولر پہ لے جائیں گے بائی 2030. انہوں نے, اور ہم اس میں فائنانسنگ کریں گے, انہوں نے وہ پروجیکٹ تھوڑا سا پیچھے کر دیا. ٹھیک ہے, بائیڈن صاحب کے آتے ہی. ان چاروں فیکٹر سے دنیا بھر کے اندر سولر کی پلیٹیں ٹکے ٹوکری ہو گئیں. ہمارے لوگ دھڑا دھڑ اٹھا کے لانا شروع ہو گیا. اب چائنا کے پاس 2 ہی ٹارگٹ تھے, یا پاکستان یا افغانستان یا پھر افریقہ کے کنٹری. ٹھیک ہے, کیونکہ سولر سے بجلی بنا کے استعمال کرنا عربوں کو وارہ نہیں کھاتا, ان کو سستی بجلی ملتی ہے, سولر سے بھی سستی ملتی ہے بھائی. ٹھیک ہے, ان کو تو وارہ نہیں کھاتا, تو لے دے کے یا افریقہ رہ گیا یا پاکستان افغانستان رہ گئے, تو انہوں نے دھڑا دھڑ یہاں پہ ڈمپنگ شروع کر دی. اب ہمیں اتنی پلیٹوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس کا نتیجہ اب رضی دادا یہ ہے نا, ابھی پچھلے دنوں ایکسپو سینٹر لاہور میں یہی سولر سے ایگزیبیشن تھی. جی ایگزیبیشن. اچھا, میں نے وہ دیکھا کہ جب میں نے پچھلے سال وہ لگایا اپنے گھر میں سولر سسٹم, میں نے دیکھا کہ جو انورٹر میں نے اس وقت 2 لاکھ کوئی 60-65 ہزار روپے کا خریدا, اب وہ انورٹر 2,20,25 ہزار روپے میں مل رہا تھا. سر میں 190 کا اس وقت بک کروا کے آیا ہوں سر. اچھا, اتنا سستا ہو گیا. اور جو سولر پلیٹیں ہیں, سولر پلیٹیں بھی بہت سستی ہو گئی ہیں. مطلب پچھلے سال کی نسبت
اس سال جو سولر سسٹم لگائے گا وہ تقریباً 1.5 سے 2-3 لاکھ روپیہ اس کو سستا ہوئے گا, سستا پڑے گا. مطلب یہ فائدہ ہوا ہے پاکستان کو اس کا سارا. اصل میں اب بات ہو رہی ہے کہ ورلڈ بینک کی بات ہو رہی ہے, اس کا ٹرسٹ کتنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اور زیادہ انویسٹرز آئیں. کنکلوژن دے لوں, میں اس کا کنکلوژن دے دوں. یہ جو ہم حرکتیں کرتے ہیں نا جس کی ضرورت نہیں ہوتی, اتنی سولر پلیٹس جو ہیں وہ لوگوں کی سال سے پڑی ہوئی ہیں, ان کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, ہم نے یہ حماقت کی, ہمارے امپورٹرز نے امپورٹ کر لی. اب حکومت تھوڑا سا اس کو کنٹرول کر رہی ہے تاکہ ہم بڑے بیلنس طریقے سے, کیونکہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہے, وہ ہم نے خرید بڑی مشکل سے کمایا. جب میں بتا رہا تھا کہ سی پی ایف جو ہے یہ کنٹری پارٹنرشپ فورم جو ہے, اس کے تحت ورلڈ بینک نے ہمیں ہماری معیشت کو مضبوط قدموں پہ دیکھتے ہوئے, کیا پاکستان ترقی خوشحالی کی طرف چل رہا ہے, موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر جس طرح اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, تو وہ بہترین جو ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر ہے انہوں نے $20 ارب ہمیں 10 سال میں کہا ہے, اور یہ مختلف شعبے ڈیسائیڈ کیے ہیں کہ وہ توانائی کے شعبے میں آئیں گے, بچوں کی جو خوراک کے حوالے سے ان میں بہتر تاکہ ان کی صحت ہو سکے, یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے یہ مختلف شعبے رکھے ہیں کہ جن میں یہ انویسٹمنٹ آئے گی. یہ دیکھیں نا کہ وہ ہمیں کوئی ورلڈ بینک کی طرف سے کوئی مالی امداد نہیں ہے, یہ قرضہ ہے. تو جو کوئی رقم ہمیں لیکن اس کی شرح سود بہت کم ہوتی ہے, شرح سود بہت کم ہے, سے بھی کم ہوتی ہے. لیکن جب جس مقصد کے لیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بہت اس معاملے میں ایکٹیو ہوتے ہیں اور ٹارگٹ کے اندر رہتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کی آپ قرضہ لیتے ہیں, جس مد کے لیے لیتے ہیں, جیسے تعلیم اور صحت کے لیے بہت پیسہ ماضی میں بھی آیا, لیکن جس طرح اس میں بہتری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی. اس بار بھی اگر اتنی بڑی $20 ارب کی رقم کو بھی ٹارگٹ پہ خرچ نہ کیا گیا, عوام کی فلاح و بہبود اس میں پنپ کر سامنے نہ آئی, تو پھر یہ قرضہ جو ہے. حفیظ صاحب سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ ابھی میرے دونوں بھائیوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے جو فرمایا, اصل بات بھی یہی ہے. ابھی رضی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ غربت کو اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے بعض علاقوں میں تو آزاد کشمیر اور جی بی سے بھی زیادہ ہے. اس کے باوجود اگر ہم یہ دیکھیں کہ ورلڈ بینک اس کی ڈائریکٹر یا آئی ایم ایف کے جو ڈائریکٹرز ہیں, یا جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, وہ جب ہماری معاشی بہتری کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اسی لیول پہ آ کے ہی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کیا فوائد حاصل ہیں, کہاں کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے, کہاں کہاں پہ ٹیکس لگانے ضروری تھے تو لگ گئے, کہاں کہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا فرق ہے, کہاں کہاں پہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہو چکا ہے. جو ابھی رضی صاحب فرما رہے تھے کہ مہنگی لے کے اور اب وہ سستی ہو گئی ہیں تو ہمیں مینج کرنا ہے, وہ سارے ادارے بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے, اور انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جو میرا کویسچن تھا کہ ورلڈ بینک کے جو کنٹری ہیڈ ہیں ان کا جو ٹرسٹ ہے ہماری معاشی پالیسیز پہ, اس سے ہمارے جو نئے انویسٹرز ہیں ان میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ پوری دنیا دیکھتی ہے, وہ ہمارے انٹرنیشنل انویسٹرز دیکھتے ہیں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اشاریے مثبت جا رہے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماحول سازگار ہے, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی ہو, حکومت وقت ہو, یہ مل کے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے ماحول بہتر کر رہے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی غربت میں کمی ہو رہی ہے, ان کی قوت خرید بڑھ رہی ہے, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے مل کے چلنا چاہ رہے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں تمام ادارے اپنے آپ کو خود احتسابی کے لیے پیش کر رہے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر ہو یا دیگر ادارے ہوں, اس کے حوالے سے وزیر اعظم ہوں, ان کے وزراء ہوں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خارجہ امور پہ ہمارے تعلقات, ہماری کارکردگی کس طرح جا رہی ہے, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 168 ممالک میں سے 155 ممالک کے ساتھ جو تعلقات خراب تھے اس میں بہتری آ رہی ہے, جب وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں, اور جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کے بعد پھر
پھر وہ ترغیب دیتے ہیں اپنے بھی انویسٹرز کو، اور ان کا میسیج ہی کافی ہوتا ہے ہمارے اشاریوں کے حوالے سے بات کرنا مثبت، کہ آئیے پاکستان ایک خوبصورت ماحول والا ہے، اس کے اندر اگرچہ دشمن اکا دکا حرکتیں کرتا ہے مگر مجموعی طور پہ حکومت بھی، مجموعی طور پہ ادارے بھی، مجموعی طور پہ پوری پاکستانی قوم بھی کاروبار چاہتی ہے، وہ دستے نگر نہیں رہنا چاہتی، وہ مانگنا نہیں چاہتی، وہ کاروبار کرنا چاہتی ہے. اور یہ سارے معاملات دیکھ کے ہی بین الاقوامی جو انویسٹرز ہیں اور جو سرمایہ کار ہیں وہ ہماری ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی بہترین اور ٹائملی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو انویسٹرز ہیں وہ دوبارہ پاکستان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. لالا سنبھل کے، ہر طرف خطرہ ہے. ہر موڑ پہ خطرے ہزار، ہر میچ آریا پار. ICC چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے. ویلکم بیک جی. رضی دادا جی موبائل سے نکلیں، بہت بڑی باتیں ہیں. دیکھیے وائٹ ہاؤس میں دو صدور کے بیچ میں تلخ کلامی چل پڑی ہے. میں آپ سے عرض کروں، میں اس تلخ کلامی کے پس منظر میں چلا گیا. اوکے. اس وقت پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس تقریباً 86 کے قریب ایٹمی ہتھیار ہے. اوکے ٹھیک ہے، مطلب پتہ نہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا، اس کی ایتھینٹسٹی کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اور حکومت پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا ہے ہمیشہ. لیکن یوکرین کے پاس سینکڑوں میں تھے. اس نے امریکہ کی گارنٹی کے اوپر وہ اپنے ہتھیار جو تھے وہ سرنڈر کر دیے. ٹھیک ہے، اور وہ اگر آج یوکرین کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو روس کی جرت نہ ہوتی اس پہ حملہ کرنے کی، پہلی بات، اور ٹرمپ کی جرت نہ ہوتی اس کے صدر کی یوں حد تک کرنے کے اوپر. لیکن آپ جو مرضی کہیں، میں سمجھتا ہوں، میرا مطلب ہے کہ انہوں نے جو زیلنسکی ہیں انہوں نے بھی آگے سے پراپرلی رپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے جارڈن کے کوشش تو کی ہے. جارڈن کے جو بادشاہ ہیں، کنگ حسین ہے میرا خیال ان کا نام، وہ جب گئے ہیں تو ٹرمپ صاحب نے ان کے سامنے بیٹھ کے کہا دیکھیں غزہ تو ہم لے رہے ہیں نا، اور وہاں وہ ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے بتائیں گے. رائٹ. یعنی کہ اس خطے کے اندر کمزور ترین حکمران سمجھے جاتے ہیں وہ اردن کے جو ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کہا ہم مشورہ کر کے بتائیں گے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ. انہوں نے تو وہ بھی لگی لپٹی نہیں نہ رکھی. انہوں نے تو کہا کہ آپ نے ہمیں دھکا دیا تھا اس جنگ کے اندر، اور اب آپ پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں. ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنے ریسورسز ہمیں لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ آپ کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ اگر وہ روس جو ہے وہ اس جنگ بندی کے جس کی آپ پرپوزل پیش کر رہے ہیں وہ اس کو بریک کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ٹرمپ صاحب نے کہا تیرے سر دے ہوتے جب بامڈے کو پہ تو پھر کی ہوئے گا ایسے لے. ٹھیک ہے. آئی مین دس واز ناٹ دا ریپلائی، جواب نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن زیلنسکی کے ساتھ اس لیے ہوئی ہے یہ رویہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا دفاع کمزور ہے. ٹھیک ہے. اس کی فوج اڑ گئی ہے، اس کے پاس جو آرسنل تھا وہ نہیں رہنے دیا گیا. بس اتنی سی بات ہے. ہمارے سبق ہے. آج یہ جو آپ بڑی صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو جھگڑا ہوا ہے امریکی صدر اور یوکرین کے درمیان، جو تلخ کلامی ہوئی ہے، سخت فکروں کا تبادلہ ہوا ہے،
وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں, آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے, جب آپ کے پاس لڑنے والے پیچھے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ تانا مارا جائے کہ آپ مر رہے ہیں, آپ جنگ جیت نہیں سکتے, آپ کے پاس فوجی نہیں ہے, تعداد کم ہے, آپ کے پاس اسلحہ اگر ہمارا دیا ہوا اسلحہ اور اسلحہ ساز ادارے وہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تانے جب میں سن رہا تھا ٹی وی پہ تو مجھے اپنے سپہ سالار کی بات یاد آ گئی. ہمارے آرمی چیف نے پچھلے دنوں ایک تقریب میں کہا تھا کہ اگر آپ آزادی اور گردن سیدھی رکھ کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی افواج پاکستان کا آپ اس ادارے کو جو چاروں صوبوں کی زنجیر ہے اس کو مضبوط کریں اور اس کے خلاف بات کرنے والے یا اس ادارے کو کمزور کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیں. اس لیے کہ جس کی فوج کمزور ہو جاتی ہے, جس کا ایٹم بم وہ ایٹمی قوت جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ ختم کر دیتا ہے, پھر اس کو جا کے یہ باتیں سننا پڑتی ہیں کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. جیسے امریکی صدر نے آج کہا. دونوں سے دور کے اس رویے پر عالمی برادری کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, عالمی برادری کا رد عمل تو فوری طور پہ آ گیا اور بڑا ناپسند کیا گیا. میں اس پہ دو جواب دینا چاہوں گا. ایک تو جو میرے برادرم امین حفیظ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ کئی دفعہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کو بھی اور پاکستان کی افواج کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ وہ شاید ایسے جھانسوں میں آ جائیں کہ اسی تو اڈے نال کھڑے ہیں. اور 1951 میں جو ہوا اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑے سے ہوئے بھی, لیکن جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے یہ کہا کہ جو مرضی حکومت آ جائے, جو مرضی جماعت آ جائے, وہ اپنے کھلواڑ بھی کر لے 2-4 سال پہلے والے, لیکن افواج پاکستان اس ملک کی دفاع کے حوالے سے, اس ملک کی بقا کے حوالے سے اور ہر لیول پہ وہ مستعد کھڑی ہیں اور کسی کی دستے نگر نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پیشہ ورانہ طور پہ ہماری مثالیں دی جاتی ہیں. رہ گئی بات یہ دونوں صدور کی, تو میرے پاکستان کے اندر بھی اور امین حفیظ صاحب اور رضوان رضی صاحب بھی اس کی گواہی دیں گے. ہمارے ہاں وہ جو تھوڑا سا تلخیاں آ گئی نا سٹوڈنٹ لیول پہ, میں ایک جواب سن لیجئے گا, جو تھوڑی بہت تلخیاں آئی نا اور تھوڑی بہت جو ہمارے ہاں ایک روایت تھی وہ تب ختم ہو گئی جب ہم یونیورسٹی اور کالج والوں نے بھی ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا نا کہ کھانا کھاندے ہوئے امریکن سسٹم بن جائے, امریکن سسٹم کے تحت کھا لو. تو امریکن سسٹم کے تحت کھانے پہ ہماری لڑائیاں شروع ہو گئی کہ یار اچھے بھلے کھلا رہے تھے ایک دوسرے کو, یا کیڑا سسٹم آ گیا ہے. لہٰذا اسی سسٹم کو آپ دیکھ لیجئے تو اس میں کافی تلخیاں آ گئی ہیں بین الاقوامی سطح پہ بھی اور معاشرے کے حوالے سے بھی. رضی دادا چھوڑے تلخیوں کی باتوں کو, وزیر اعلیٰ پنجاب پہ آتے ہیں, مریم نواز صاحبہ پہ. دیہاتی خواتین کے لیے بسیں چلانے کا اعلان کیا ہے. یہ ہے بڑا پرانا خیال تھا ہمارا, اور کہ خاص طور پہ ہماری جو بچیاں نواحی علاقوں سے, دیہاتی علاقہ تو نہیں کہنا چاہیے اسے, نواحی علاقہ کہنا چاہیے. دیکھیے, لاہور اور کراچی کے اندر ایک بنیادی فرق ہے کہ کراچی کے ارد گرد بھی کراچی ہی واقع ہے اور کراچی کے ارد گرد سے باہر کچھ بھی واقعہ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ایک طرف سمندر ہے, باقی 3 اطراف میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کی نسبت لاہور کے ارد گرد بھی لاہور ہی واقعہ ہے. اور آج سے تقریباً کوئی 70 سال پہلے احمد شاہ بخاری پطرس نے لکھا تھا کہ لاہور کے ارد گرد بھی لاہور ہی واقعہ ہے, لاہور کا جغرافیہ کے نام سے مضمون, اور مزید واقعہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ لاہور کے ارد گرد جو مزید لاہور واقعہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے, وہاں پہ آبادی ہے بہت بڑی, اور ان کے بچے اور بچیاں خاص طور پہ شہروں میں آنے نہ آ سکنے کی وجہ سے یا قریبی ترین سکول میں نہ آ سکنے کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں. تو ایک بیٹی ہی بیٹی کا درد سمجھ سکتی ہے. ماں, کیا بات ہے, صحیح بات ہے, بیٹی آ گئی ہے, سب دی ماں آ گئی ہے. اچھا, لگتا تسی پڑھی سی. جواب فیضی صاحب, ویسے یہ خیال پہلے کسی کو کیوں نہیں آیا یہ خواتین کے بارے میں بسیں چلانے کا؟ دیکھ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلسل چلایا جاتا اور نہ حکومتیں توڑی جاتی, اور نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے تھے, اور خاص طور پہ جب مریم نواز صاحبہ آ گئی ہیں تو وہ دکھ درد تو
وہ جانتی ہیں نا, اور اپنے والد کی جو میراث ہے اس کو لے کے بھی سمجھتی بھی ہیں, اور چلانا بھی چاہیے. دیکھیے یہی وہ فرق ہے اصل میں. اور میں اس پہ بھی ایک اور بات کر دوں کہ یہ جو ہم نے آغاز میں بات کی, اور کل بھی آپ نے بات کی, میں نے کسی اور پروگرام میں بات کی, پی ٹی وی پہ بھی کی, کہ اگر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندے کو اکوڑا خٹک کے اندر بم سے اڑایا جا سکتا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ بچیوں کی تعلیم کے جو دشمن ہیں وہ غیر اسلامی ہیں, تو مریم بہت بڑا جہاد کر رہی ہیں. اگر ہم نے بچیوں کو تعلیم نہ دی, اگر ان کے لیے ہم نے سہولیات نہ دیں, تو بلیو می اور ناٹ, یہ رمضان اب شروع ہو چکا ہے, یکم رمضان ہے, میں سب سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پوری ڈگر سے ہٹنا ہوگا. میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ بعض وہ لوگ جو کے پی کے اندر موجود ہیں, قبائلی علاقوں میں ہیں, جن کو بیٹیوں کا اسکول جانا اچھا نہیں لگتا, وہ وڈیرے ہیں, وہ سردار ہیں دیگر صوبوں کے جن کو بیٹیوں کا اسکول جانا اچھا نہیں لگتا. یہ پنجاب سے ہی ریت پڑھنی چاہیے تھی اور وہ پڑھ چکی ہے, اور مبارکباد کی مستحق ہے مریم نواز بھی اور ان کی جماعت بھی, جنہوں نے بچیوں کے حوالے سے یہ بہت اہم فیصلہ کیا ہے کہ ان کے کم از کم ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, آنے جانے کے حوالے سے, ان کی جاب کے حوالے سے, ان کو لکھیے ایم بی بی ایس کتنی بچیاں کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن کام نہیں کرنا, ڈاکٹر نہیں بننا. جواد فیضی بتا رہے ہیں نا, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں جو مجھے آج بتایا گیا ایک سینئر بیوروکریٹ نے کہ جب مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب میٹنگ لے رہی تھی اس حوالے سے, یہ ولیج ٹرانسپورٹ سسٹم کے حوالے سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو بیٹیاں تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں تحصیل لیول سے, ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک جانا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف طالبات کے لیے یہ بسیں مفید ہوں گی, بلکہ مریض خواتین جن کو کسی بھی ہنگامی صورت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اور بنیادی مراکز صحت پہ وہ علاج اس وقت وہاں پر اویلیبل نہیں ہے, ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جانا ہوتا ہے. تو اگرچہ ایمبولنس موجود ہے, لیکن سی ایم میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ طالبات کے ساتھ ساتھ مریض خواتین کو بھی یہ بسیں مفید ثابت ہوں گی. اور جیسے کہ لاہور میں گرین بس جو مکمل الیکٹرانک بس ہے, الیکٹرک بس ہے, اس کی زبردست کامیابی کے بعد اب تحصیل سے, ہمارے دیہی علاقوں کی تحصیل سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک خواتین جن میں طالبات بھی ہیں, مریض خواتین بھی ہیں, ان کو یہ جو بسیں دی جائیں گی, اور 25 بسوں سے یہ آغاز ہوگا. اور آپ دیکھیں بہت ضرورت تھی اور کسی نے پہلے اس طرح سے نہیں سوچا. میرا پروگرام جب سب سے پہلے مجھے ملتا ہے جی آج کن کن ٹاپکس پہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے, تو میری سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ نے کیا کر دیا, اب کون سے والا منصوبہ آنا ہے. جی بالکل, بیٹیاں اور مائیں اسی طرح سے ہی خیال کرتی ہیں, اور بچے کی تربیت پہلے ماں سے ہی شروع ہوتی ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.